बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 4 का खुलासा। सबसे पहली आयत में रब्बे करीम ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी महबूब और प्यारी अशिया को आप खर्च करो। तो जिसके साथ ज़्यादा मोहब्बत हो, जिसके साथ ज़्यादा प्यार हो, ज़्यादा ताल्लुक़ हो, वही चीज़ अल्लाह ताला के दरबार में बंदा खर्च कर दे तो इंसान अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। दूसरे नंबर पे इन्न अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का में इस आयत में अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की खुसूसियत और फजीलत को बयान फरमाया कि खाना काबा वो है जो इबादत का घर है, अल्लाह का घर है, मक्का मुकरमा की सरजमीन पे है और इस धरती की सबसे पहली इमारत है। इस कायनात की सबसे पहली इमारत जो है वो खाना काबा है। और फिर उसके साथ अल्लाह ताला ने मुबारक व हुदल लिल आलमीन फरमाया कि इसमें बाबरकत अशिया भी मौजूद हैं। मसलन उसमें मकाम इब्राहिम का वो पत्थर है जिस पत्थर पे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव मुबारक को रख कर काबे को तामीर फरमाया, तो वो भी वहाँ मौजूद है। जमजम का कुआं भी मौजूद है और वही जमजम का कुआं जो हजरत इस्माईल की एड़ी के चोट से निकला था। और अल्लाह ताला ने इस घर को अमन का घर फरमाया कि मन दखलहु कान आमिना, जो इस घर में दाखिल हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से उसको अमन है। उसके आगे इस पारे के अंदर चौथे पारे में अल्लाह ताला ने हज की फर्जियत को बयान फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जिस आदमी के पास ताकत हो उस पे हज फर्ज है। हज फर्ज होने के लिए 3 शराइत है। नंबर 1, जिस बंदे पर हज फर्ज है उस पर पहली शर्त देखी जाएगी कि इसके पास मक्का मुकरमा तक आने जाने के अखराजात मौजूद हैं। नंबर 2, रास्ता पुरअमन है। नंबर 3, जितने दिन ये बंदा वहीं रहेगा उतने दिन पीछे इसके अहलो अयाल भी खाते पीते रहे, उनके पास भी अखराजात मौजूद हो। अगर किसी आदमी पर ये 3 शर्तें पूरी हैं तो उस पर जिंदगी में 1 मरतबा हज करना फर्ज है। उसके बाद उसके ऊपर हज करना नफल है, कोई फर्ज नहीं है। इस मसले को बयान फरमाया। उसके बाद कुरान करीम में चौथे पारे में अल्लाह ताला ने यौम तबय्यज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह फरमाया कि क़यामत के दिन 2 किस्म के लोगों के चेहरे हो जाएंगे। कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे और कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे। इसकी तशरीह में और तफसीर में ये बात साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सफेद चेहरों वाले कौन होंगे और काले चेहरों वाले कौन होंगे? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सफेद चेहरे वाले अहले सुन्नत वल जमात होंगे, यानी जो दीन नबी और तशरीह नबी के सहाबा और अहले बैत से लेंगे, इनका चेहरा चमकता होगा। और जिनके चेहरे काले होंगे वो अहले बिदत होंगे, यानी अपनी मर्जी से इस दीन को घटाने और बढ़ाने वाले होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत को बयान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस आयत में अल्लाह ताला ने खत्म नबुव्वत के सदके उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा को ये फजीलत दी है कि जो अंबिया का काम था वो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा फरमाया, और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम है खत्म नबुव्वत के सदके उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी है। फिर उलमा से पूछ के जो तबका, जो जमात, जो गिरोह, जो अफराद उलमा की ज़ेरे निगरानी दीन की तबलीग के लिए, तरवीज के लिए, इशाअत के लिए काम करेंगे, वो सारे इस फजीलत में शामिल हैं और अल्लाह ताला ने उनकी फजीलत को बयान फरमाया है। इससे आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम वाली आयत में अल्लाह ताला ने कुफ्फार के साथ दिली दोस्ती, दिली मोहब्बत, दिली कुर्बत रखने से मना फरमाया है कि काफिर के साथ कारोबारी ताल्लुक और बात है, लेकिन दिल का ताल्लुक, मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुक ये सिर्फ मुसलमान का मुसलमान से होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। इससे आगे जाकर अल्लाह ने जिहादी सफरों को बयान फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला में ये जंग बदर का जिक्र फरमाया है। और जंग बदर इस्लाम की पहली मुसल्लह जंग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 सहाबा और 1000 काफिर सूरमा से लड़े हैं और अल्लाह ने इनको फतह अता फरमाई है, उसका जिक्र फरमाया। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर मजीद तफसील जिहादी सफरों की फरमाई है, जिसमें जंग उहद भी है, गज़वा हमराउल असद भी है, मुख्तलिफ गज़वात को और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के जिहादी सफरों को बयान फरमाया। जिहादी सफर को बयान करने का एक ही वजह और खुलासा है
کہ اسلام کو طاقت جہاد سے ملتی ہے اور اسلام کا غلبہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کو کوئی اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے بھی اپنے اللہ کو یاد کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ ذکر کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ اس سورۃ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ صبر کرو، مصائب پہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا یعنی ڈٹ جاؤ، اور سرحدوں پر ہر صورت میں پہرہ داری کرو، کیونکہ پہرہ داری یہ بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اس صورت کو ختم فرمایا۔ پھر چوتھے پارے میں جو دوسری صورت شروع ہوتی ہے وہ سورۃ النساء ہے۔ نساء یہ جمع ہے امرأتن کی، امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، نساء بہت سی خواتین کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں سورۃ الرجال ذکر نہیں فرمائی کہ مردوں کے لیے صورت، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء ذکر فرمائی ہے، عورتوں کے لیے صورت۔ اس کے باوجود بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو مرتبہ نہیں دیا، جتنا مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے اتنا مرتبہ دنیا کی کسی مذہب نے خاتون کو نہیں دیا۔ تو اللہ نے باقاعدہ عورت کا نام لے کر سورت ذکر فرمائی ہے، سورۃ النساء۔ مردوں کے نام کے ساتھ کوئی سورت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، اگرچہ مردوں کے حکم موجود ہیں، ان کی آیات موجود ہیں، پر اس نام کے ساتھ سورت نہیں ہے۔ عورت کے نام کے ساتھ قرآن میں سورت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اچھا، اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے مرد اور عورت کے ملاپ، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا کے ملاپ سے رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، بلکہ اگر کسی یتیم کا تمہیں سرپرست بنا دیا گیا ہے تو اس کے مال کو اس کے اوپر اتنا خرچ کرو جتنا اس کی ضرورت ہے، آپ اس کے مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ ہاں، جب یتیم اس عمر میں آ جائے کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتا ہے، عاقل ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ورنہ آپ نے ان کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج اور شادی کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے۔ رب فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء۔ اس آیت کا لوگ ترجمہ غلط کر کے عوام کو سمجھاتے ہیں۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جہاں تمہارا دل چاہے وہاں رشتہ کرو۔ اس سے لوگ ایک غلط فائدہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے لو میرج کی اجازت دے دی، پسند کی شادی کی اجازت دے دی۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کی شادی کی بات ضرور فرماتے ہیں، لیکن اس پسند کی شادی کے لیے اپنے گھر کی عزت کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے، نہ خواتین کو اور نہ مردوں کو۔ اس کے لیے صحیح طریقہ موجود ہے، اپنے والد سے بات کر لیں، اپنی والدہ سے بات کر لیں، اپنی بہن، اپنی پھپھو، اپنی خالہ سے بات کر لیں، وہ جا کے آپ کا رشتہ چلائے۔ آپ اسلامی روایات کو نہ توڑیں اور ایسا کام نہ کریں جس کام کرنے کے بعد خاندان آپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے، اور اگر خاندان آپ سے کٹ گیا، لڑکی ہے اگر اس سے خاندان کٹ گیا تو کل شادی کر کے اپنے بچوں کو اپنے ماموں کا تعارف کیسے کرائے گی، نانا اور نانی کا تعارف کیسے کرائے گی، خالہ کا تعارف کیسے کرائے گی؟ اور اگر مرد ہے اس نے اس طرح مکالہ کیا تو کل اس کی بچی نے بھی بھاگ کے پھر شادی کرنی ہے، پھر یہ بندہ کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ نے ضرور شادی کی بات فرمائی ہے کہ پسند کی جگہ کرو، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک طریقے کی بات فرمائی ہے، صحیح ترتیب اختیار کرو۔ پھر رب کریم نے اجازت دی ہے تعدد ازواج کی، زیادہ شادیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ بندہ انصاف قائم کرے، عدل قائم کرے۔ اگر کوئی بندہ عدل قائم نہیں کر سکتا، انصاف قائم نہیں کر سکتا، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس بندے کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے معاملات میں دیکھے کہ میں ایک کے حق پورے نہیں کرتا، اس کے حق کھا جاتا ہوں، تو جب دو کر لوں گا تو پھر میں نے حقوق کہاں پورے کرنے ہیں؟ لیکن اگر وہ بندہ کر لے تو اس کے لیے بڑا انعام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثنیٰ وثلاث ورباع، آپ دو دو کر سکتے ہیں، تین تین کر سکتے ہیں، چار چار کر سکتے ہیں، چار سے آگے مسلمان کو ایک وقت میں بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ان میں کوئی فوت ہو جائے یا کسی عورت کو چھوڑنا پڑ جائے اس کے بعد وہ اگلی شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں چار شادیاں، اس سے زیادہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، امت میں کسی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے میراث کے معاملات میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے میراث کے حصے خود ترتیب دیے ہیں۔ اللہ نے بہن کو حصہ بھی دیا ہے، بھائی کو حصہ بھی دیا ہے، بیٹی کو حصہ بھی دیا ہے،
بیٹوں کو حصہ بھی دیا ہے, ماں باپ کو حصہ بھی دیا ہے, باقی خاندان کے لوگوں کو بھی اپنی ترتیب سے حصہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حصص مقرر فرمائے ہیں, ان میں سے کسی حصے کو کھانے والا, اس کو اللہ نے ظالم شمار دیا ہے. اور اس آدمی کو فرمایا کہ یہ بندہ کوئی چیز حلال کی نہیں کھا رہا بلکہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, آگ کھا رہے ہو, آگ میں داخل ہوں گے. اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے والد کی وفات کے بعد بھائیوں کو حق دیا ہے تو اپنی بہنوں کا یا اپنی بھتیجیوں کا یا اپنے چھوٹوں کا وہ حق نہ کھائیں. وہ حق کھائیں گے تو یہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس کے بعد جو چوتھے پارے کا اینڈ رب العزت نے فرمایا ہے وہ اس کے اوپر اللہ نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے کہ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب تک آپ کی روح یہاں نہ پہنچ جائے, یعنی آپ کی نزع کی حالت شروع نہ ہو جائے, اس وقت تک اللہ ہر کسی کی توبہ قبول فرماتے ہیں. ہاں جب موت قریب آ جائے اور بندہ موت کے فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دے تو ایمان بالغیب ختم ہو جاتا ہے. پھر ایمان بالمشاہدہ ہے, دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اجر اور انعام دیکھنے کے اوپر ماننے کا نہیں ہے, بالغیب ماننے کا ہے. تو اس لیے موت کے وقت پھر توبہ قبول نہیں ہے. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی بات فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی کو حق کے مہر اور بیوی کو حق دینے کی بات فرمائی, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, کہ اے لوگو اگر تم بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دے دو نکاح میں بطور ہدیہ بطور مہر تو یہ جائز ہے, آپ دے سکتے ہیں. کم از کم جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہے. حضور پاک علیہ السلام کے دور کا درہم, یہ آج دبئی والا درہم نہیں ہے تو کاغذ کا ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں جو درہم تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا. تو 10 درہم کی پاکستانی ریٹ کے اعتبار سے آج کے دور میں جو قیمت بنتی ہے, بعد میں اس کے اوپر نیچے ہو جائے, اس وقت سکہ رائج الوقت کم از کم کوئی 5,000 روپے بنتا ہے. یہ کم از کم حق مہر ہے. حق مہر سے زیادہ ہونا چاہیے. وہ سمجھانے کے لیے علماء مثال دیتے ہیں کہ حق مہر لڑکی کو اتنا دو کہ وہ اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرم نہ کرے کہ جی مجھے 5,000 ملا ہے. اس طرح کی بات نہ ہو, اتنا دے کہ وہ اپنی سہیلیوں میں خوشی سے بتا سکے, اور مرد اتنا دے کہ وہ اپنی جیب کو بھی دیکھے, اس ترتیب پر دے. تو اللہ نے حق مہر کی بات کی. یہاں ایک مزے کی بات عرض کروں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. حضرت عمر نے صحابہ اور اہل بیت کو مشورہ بلایا کہ حق مہر مقرر کر دے, بس اسپیسیفک ورلڈ دے, اس سے زیادہ کوئی نہ دے, بس ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. تو یہ بات صحابہ میں چل رہی تھی, اہل بیت میں مشورہ چل رہا تھا کہ اس پر قرآن حدیث سے دلائل ڈھونڈے جائیں اور اس پر یہ قانون حضرت عمر پھر بنائیں گے. ابھی قانون بنا نہیں تھا, انڈر پروسیس تھا. ایک خاتون صحابیہ ہے, اس کو یہ بات پتہ چلی, نبی پاک علیہ السلام کی شاگرد تھی. وہ آئی حضرت عمر کے دربار میں باپردہ ہو کر, امیر المؤمنین میں آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں, میں نے سنا ہے کہ آپ ایک قانون بنا رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے مشورے کے ساتھ ہم عورتوں کے حق مہر کے بارے میں. حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں. تو فرمایا آپ نہیں بنا سکتے, آپ ایک لفظ متعین نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول پہ آیت نہیں اتری وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, رب نے فرمایا سونے کا ڈھیر دے دو. تو جب اللہ ہماری عزت میں اضافے کی بات فرماتے ہیں آپ کیوں کم کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے سب کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ اس خاتون کی دلیل نے مجھے متاثر کیا, اب میں یہ قانون نہیں بناؤں گا. اور پھر اس کو ایسے ہی مطلق رکھا کہ آدمی جیسے دے سکتا ہے دے دے. یہ تھی صحابہ کی خواتین کی شان. اللہ نے اس کو بھی اس اشارے میں بیان فرمایا. اور چوتھے پارے کی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ, یہ جو آیت فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے بارے میں کہ کہاں رشتہ کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے, محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے, ان کے احکام بیان فرمائے. اور 3 قسم کے رشتوں میں نہ کرنے کے لیے اللہ نے وجہ بیان فرمائی ہے. نمبر 1 خونی رشتہ دار ہیں جس کو ہم محرم کہتے ہیں, خونی رشتہ دار. دوسرے رضاعت کے رشتہ دار جسے ہم کہتے ہیں کھیر پیواک بندے دی بھیڑ, یعنی دودھ اکٹھا بندہ پی لے کسی بچی کے ساتھ اس کی ماں کا تو وہ بہن بن جاتی ہے. تو دودھ اور رضاعت والے رشتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے خونی رشتے ایک دوسرے میں محرم کے رشتے حرام ہوتے ہیں نکاح کرنا, ایسے دودھ والے رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اور تیسرا مصاہرت, مصاہرت کہتے ہیں شادی کرنے کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. مثلا جہاں بندہ شادی کرے جس کی بیٹی سے کی ہے اس کی ماں جو ساس ہے, ساس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے, آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. سالی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس بیوی موجود ہے, اس وقت اس کی وفات ہو جائے تو پھر معاملہ اور ہے. تو یہ 3 رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں منع فرمایا کہ یہ اس طرح ہے, آپ نے اس طرح رشتہ نہیں کرنا. اور پھر 2 بہنوں کو ایک وقت میں ایک نکاح کے اندر پچھلی امت میں لوگ جمع کرتے تھے. رب نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, جو ہو گیا سو ہو گیا,
آج کے بعد دو بہنوں کو ایک شخص نکاح میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری کائنات کے واحد خوش قسمت ہیں جنہیں ایک نبی کی دو بیٹیاں ملی ہیں، لیکن ایک وقت میں نہیں، وہ بھی یک کے بعد دیگرے ملی ہیں۔ تو ایک وقت میں ایک شخص کسی دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔